बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन के सामने माजी का एक छोटा सा किस्सा वो डिस्कस करना था। यजीद को जब वली अहदी का ख़त मौसूल हुआ कि अब तुम जो है वो वली अहद होगे, सरबराह होगे, तो उस ख़त में एक बड़ी ख़ास बात लिखी हुई थी। वो ख़ास बात ये थी कि बाकी तो तुम्हारे सामने जितनी भी रुकावटें थीं वो साफ़ कर दी गई हैं, लेकिन मदीना में 3 बंदे मौजूद हैं जो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। पहले नंबर पे नाम था इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, कि हुसैन इब्न अली ये पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन सकते हैं। दूसरा नाम था हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इनके बारे में लिखा गया था कि ये प्रॉब्लम बन सकते हैं, लेकिन इनको इबादत का और रियाजत का ज़्यादा शौक़ है, लिहाजा ये उसी में लगे रहेंगे। और तीसरा नाम था हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर बिन अवाम, कि ये जो है ये भी ज़ुबैर बिन अवाम, बिल्कुल ये भी तुम्हारे लिए मसला बन सकते हैं। और इनका मसला ये है कि ये जो है वो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर दिलचस्पी रखते हैं हुकूमत में, इक़्तिदार में, तो इनसे तुम जो है वो निपट लेना। ये मैंने आपको मिसाल क्यों दी, फिर आप सब जानते हैं कि किस तरह इन जय्यद लोगों के साथ निपटा गया। इमाम हुसैन के साथ करबला में जो कुछ हुआ, और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो इतना ज़्यादा उन्होंने स्टैंड भी नहीं लिया, लेकिन चूंकि वो अमीर हज थे तो उनको भी वहाँ पे नेज़ा मार के शहीद करवाया गया। और फिर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर उन्होंने अपनी अलहदा खिलाफत कायम की। मैं आपके सामने मुद्दा क्या रखना चाहता हूँ, मैं आपके सामने मुद्दा ये रखना चाहता हूँ कि एक एक बंदे से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, एक एक बंदे से बैत ली गई। इमाम अली मकाम को मदीना में वलीद की सरकारी रहायश गाह पे बुलाया गया, उनसे बैत का कहा गया, और ज़ाहिर है आप जानते हैं कि उन्होंने बैत से इनकार कर दिया और बड़ा तारीखी फ़िक्रा कहा, और वो फ़िक्रा ये था कि मेरे जैसा उस जैसे की बैत कैसे कर सकता है। अब हम आते हैं पाकिस्तान पे। 2022 को जेल में लाए, जब इमरान खान को भेजा गया, ठीक है बिल्कुल, उसके बाद वो PDM-1 वो कुतखाना, और उसके बाद काकड़ का कंजर खाना। ये क्या होता रहा, ये यानी लोगों से जोर पर, लोगों से जुल्म करके, लोगों के साथ ज्यादती करके, लोगों पर पर्चे काट के, लोगों पर FIR'ें काट के, लोगों के घर तोड़ के, लोगों के कारोबार बंद करके। अब यकीन करें कि आप अगर तारीख में देख लें कि जिस तरह यजीद की ताजपोशी हुई थी और उसके बाद जो हालात हुए और जिन लोगों को चुन चुन कर अजियतें दी गई, शहीद किया गया, बिल्कुल आपको ये जो रजीम है जो अभी तक जारी व सारी है, आपको इनमें बहुत ज़्यादा मुमासलत नज़र आएगी। और इनको भी बताया गया, जब इनके हवाले किया गया, इनको खत दिया गया कि तुम लोग वली अहद हो, यानी चाहे वो शहबाज पालशिया हो, चाहे वो काकड़ हो, तो इनको भी खत में बताया गया कि एक बंदे को तुम लोगों ने नहीं छोड़ना, वो तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और वो नाम था इमरान खान। फिर उनको मंसूबे भी बना के दिए गए कि किस तरह आपने इमरान खान को ट्रैप करना है, किस तरह आपने इमरान खान को जो है वो 9 मई हो गया, 25 मई हो गया, इमरान खान की जो पार्टी की खवातीन थी उनके, यानी उनमें ज़िले शाह भी शामिल है। फिर 25 मई को जो है वो 9 मई को जो इनके
10 سے 15 بلکہ جنید اکبر دعویٰ کر رہے تھے کہ 24 جو ہے نا وہ نوجوان شہید ہوئے، تو وہ سارا کچھ کیا گیا۔ اور پھر کاکڑ سے ہوتی ہوئی بات دن دہاڑے وہ چوری کی گئی۔ مسلم بن عقیل کو وہاں کے لوگوں نے کہا تھا، کوفہ والوں نے، کہ یہ جو لوگوں کے دل ہیں وہ امام کے ساتھ ہیں، لیکن لوگوں کی جو تلواریں ہیں نا، تلواریں وہ یزید کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پہ عمران خان خود کہتے ہیں کہ 90% فوج میرے ساتھ ہے، بیوروکریٹس اور ان کی فیملیز ہماری پارٹی کے ساتھ ہیں، پولیس کی فیملیز ہمارے ساتھ ہیں، لیکن بالکل آپ اس جو ہے وہ قول کو ذہن میں لائیں کہ دل تو ان کے ساتھ تھے، یہ ساتھ ہیں۔ مجھے تو خیر اس پہ تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہے، لیکن تلواریں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ کون سا لوگ جی کہتے ہیں جی کہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، یہ پاکستان میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اب ان لوگوں پر ان کو سلام ہی کیا جا سکتا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ میری تو 50 سال عمر ہو گئی ہے، میں نے تو نہیں دیکھا کہ پاکستان میں یعنی پہلے کسی سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھینا گیا، پہلے کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کو الیکشن سے پہلے 36 سال کی سزا سنا دی گئی، پہلے کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کو، چاہے وہ طاہرہ سید والا ہو، چاہے وہ تہمینہ دورانی والا ہو، چاہے وہ ایان علی والا ہو، پوری اسلامک ہسٹری میں کسی کو عدت میں جو ہے نا وہ سزا دے دی گئی ہو، یعنی یہ کہیں پہ آپ بتا دیں۔ پھر پوری جو ہے وہ سیاسی ہسٹری میں اس طرح پریس کانفرنسز کروائی گئی ہوں کہ جی پریس کانفرنس کر دو تو تم دھلے دھلائے ہو، اور اتنے شریف لوگوں کو، نیٹ اینڈ کلین لوگوں کو وہ سیاست چھڑوائی گئی ہو کہ نہیں جی یہاں تو ہم نے چور اچکے برتی کرنے ہیں، تم لوگ جو ہے نا وہ اپنے گھروں کو جاؤ، تم لوگ سیاست میں کیوں آ گئے ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ چلیں کومنٹس میں آپ لوگ لکھ دیں کہ جی ہم نے دیکھا تھا فلاں کے دور میں ہوا تھا۔ یعنی جو کچھ 2022 سے اور یہ 2024 تک ہوا، آپ نے دیکھا کہ قاتل، مقتول اور قتل پر مٹھائیاں بانٹنے والے وہ آج ایک ڈبے میں ووٹ ڈال رہے ہیں کسی کے کہنے پر۔ یعنی بھٹو کو پھانسی یہ قاضی فائزی سے تو ہمت نہیں کر سکا نا، ضیاء صاحب اینڈ کمپنی نے دی۔ اس کے بعد ضیاء صاحب پہ مٹھائیاں کس نے بانٹی؟ چودھری ظہور الہی اور یہ نون لیگ اینڈ کمپنی نے، انہوں نے مٹھائیاں بانٹی۔ اور ضیاء الحق کا بیٹا اعجاز الحق، قاتل، مقتول، مٹھائیاں بانٹنے والے، ایک شخص کی دشمنی میں، ایک شخص کے بغض میں وہ اکٹھے ہو گئے اور آج ایک ہی بکسے میں جو ہے وہ ان کے ووٹ ڈال رہے تھے۔ کبھی آپ نے سنا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک جج کسی کو کہہ رہا ہے کہ یار باہر جا کر پریس کانفرنس کرو، اپنی بھی جان چھڑاؤ اور ہماری بھی جان چھڑاؤ؟ کبھی ایسا آپ نے سنا؟ کبھی آپ نے یہ سنا کہ 5 رکنی لارجر بینچ پشاور ہائی کورٹ کا وہ سٹے دے دیتا ہے مخصوص نشستوں پر، اور اگلے ہی دن ایاز صادق جو ہے ان سے حلف لے لیتا ہے؟ کوئی خوف قانون کا، کوئی ڈر، کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کبھی آپ نے دیکھا؟ تو ہم نے تو جی نہیں دیکھا تھا۔ جنہوں نے دیکھا ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں کہ پاکستان نے وہ نظارے دیکھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ضیاء کا مارشل لاء تھوڑا سا یاد ہے، مشرف کا سارا اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا اور یاد ہے، لیکن ہم نے یہ مناظر نہیں دیکھے کہ یہ جو ہم نے 2022 سے لے کر 2024 تک دیکھے۔ بہرحال بالکل یزیدی پیٹرن پر وہ جو ہے تاج پوشی مکمل ہو گئی۔ ایک پالشیا جس نے برش پکڑا ہوا تھا وہ وزیر اعظم بن گیا، دوسرا پالشیا جس نے ڈبی پکڑی ہوئی تھی، جس کو کہتے تھے یہ جی ہے وہ مفاہمت کا بادشاہ ہے، وہ بدبودار لاش، وہ مفاہمت کا نہیں مفادات کا بادشاہ ہے پہلے دن سے۔ اس نے جو ہے نا وہ ڈبی پکڑی ہوئی ہے، ایک کے ہاتھ میں برش ہے، دوسرے کے ہاتھ میں ڈبی ہے، اور یزید کی جو تاج پوشی ہے وہ آج مکمل ہو جائے گی، کیونکہ آج وہ زرداری صدر بن جائے گا پاکستان کی ہسٹری میں دوسری دفعہ، اور کل تک
جس محمود خان اچکزئی کی یہ بلائیں لیتے تھے، لیکن چونکہ اس کو عمران خان نے نومینیٹ کر دیا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ یہاں پہ اسرائیل کے ویزے کی طرح ہے، جس طرح آپ کے پاسپورٹ پر اسرائیل کا ویزا نہیں لگ سکتا، اسی طرح پاکستانی سیاست میں عمران خان کا نام ہے۔ بہرحال ان کے سپورٹرز کو، ان کے ہمدردوں کو مبارکباد دینی تھی کہ چوری کا مینڈیٹ، ڈاکے والے مینڈیٹ پہ ساری عمارت کھڑی کی جا رہی ہے، اور یزید کی جو تاج پوشی تھی وہ آج شام کو وہ مکمل ہو جائے گی۔ لیکن یہ گل کیا کھلاتے ہیں یہ اس کے بعد پتہ چلے گا کہ جس طرح یزید نے گل کھلائے، کیونکہ وہ غیر قانونی تھا، وہ لوگوں کی مرضی کے بغیر نہیں تھا، لہٰذا یہ لوگ لوگوں کی مرضی کے بغیر نہیں ہیں، ناجائز ہیں، غیر قانونی ہیں، غیر اخلاقی ہیں، ان کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ کیا گل کھلاتے ہیں یہ کل پرسوں سے پتہ چل جائے گا۔ ایک غدار کی حکومت قائم ہوئی ہے انورٹڈ کاماز میں KPK میں، کیونکہ حکومت نے اس کو غدار قرار دیا، اس کو دہشت گرد قرار دیا، اس کے بال کاٹ دیے۔ اس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے پناہ گاہوں کا، اور اس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے لنگر خانوں کا۔ اب جو لوگ مذاق اڑائیں تو وہ تو مذاق اڑاتے رہیں۔ میں نے ایک دفعہ آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ فرانس کے ایک بادشاہ نے انگلینڈ سے وہ ملکہ بیاہ لائی، اب اسے فرینچ نہیں آتی تھی، بادشاہ کے خلاف بہت بڑے مظاہرے ہوئے، وہ دونوں بالکونی میں کھڑے تھے، نیچے لوگ ہی لوگ تھے، اور ایک نعرہ تھا، ہمیں روٹی چاہیے۔ تو ملکہ کو تو فرینچ آتی نہیں تھی، ملکہ نے بادشاہ سے پوچھا کہ یہ کیا مانگتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں روٹی چاہیے، ہمارے پاس روٹی نہیں ہے۔ تو ملکہ نے کہا یہ کیک کیوں نہیں کھاتے؟ تو بھائی جو لوگ کیک کھاتے ہیں نا وہ لنگر خانوں کا مذاق اڑائیں، پناہ گاہوں کا مذاق اڑائیں، لیکن وہ بندہ جو 1000 روپے اور 1200 روپے پر ڈے کماتا ہے اس کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ 10,000 فی بندہ، یعنی 7 لاکھ خاندانوں کو 10,000 روپے جو ہے وہ دیا جائے گا رمضان میں۔ اس کے علاوہ اس پہ کوئی تصویر نہیں ہوگی، وہی بابا قوم کی تصویر ہوگی۔ اس کے علاوہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے صحت کارڈ کا، اور 5 ارب روپے کی ادائیگی کر دی گئی ہے اسٹیٹ لائف کو، اور 1 رمضان المبارک سے یہ فنکشنل ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال تھے اور جتنے DHQ تھے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر، ان سب کی جو ہے وہ سحری کا اور ان کی افطاری کا وہ سرکاری اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو مریضوں کے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں، جو مریض ہوتے ہیں دور دور سے آتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو ان ہسپتالوں میں وہ سرکاری افطاری ہوگی اور سرکاری سحری ہوگی۔ اور $10 ارب وہ جو گیٹس کی فاؤنڈیشن ہے، بل گیٹس کی، وہ وہاں پہ $10 ارب کی سرمایہ کاری کرنے جا رہی ہے۔ یہ ہے ایک غدار کی حکومت۔ دوسری طرف آئیں ٹک ٹاک حکومت۔ ٹک ٹاک حکومت نے وہ ذلیل کیا، 3000 کا وہ پیک ہے گٹو جس پر نواز شریف کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے، ٹک ٹاکیں بن رہی ہیں، مارکیٹ میں آ رہی ہیں، اور مغلیہ خاندان جس پہ ہزاروں روپے خرچ کرتا تھا اور اتنے زیادہ دور دور سے وہ مال منگواتا تھا، تو وہ اب ان کو ہر کسی کو گھر میں دستیاب ہے۔ وہ ٹک ٹاکیں دیکھیں، ان کا ایک مقصد ہے پہلے دن سے میڈیا اینڈ میڈیا اینڈ میڈیا۔ کل کے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ ٹکر کی بھتیجی ملی ہے شوبد عباس چاچے کو، جس طرح وہ لمبے بوٹ پہن کر پانی میں اتر جاتا تھا، اس نے اس کے بھی ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اور وہ کبھی کہتی ہے کرپشن میری 0 ٹالرنس ہے، کبھی کہتی ہے میری احتجاج 0 ٹالرنس ہے۔ سوٹوں کی نمائش ہو رہی ہے، 7 کنیزائیں پرس اٹھا کے پھر رہی ہیں، انہی کو وزارتیں دی گئی ہیں، نہ ان کو کسی نے ووٹ دیا ہے، نہ انہوں نے یونین کونسل کا الیکشن جیتا ہے، لیکن وہ وزیر بن گئی ہیں۔ ظاہر ہے جی مال مفت دل بے رحم، جہاں کس نے پوچھنا ہے۔ تو بہرحال وہ ٹک ٹاک حکومت چل رہی ہے۔ ٹک ٹاک کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے، اور یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ کئی لوگوں نے وہ نواز شریف کی تصویر والے وہ گٹو واپس کر دی ہیں کہ یہ اپنے پاس رکھیں۔ ان کو پتہ ہے لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے، لوگوں نے تو ہمارے ووٹوں پہ تھوکا ہے،
کیونکہ 35 سال سے ہم جو کچھ کر رہے ہیں اور ہمارے شکنجے میں ہے پنجاب، تو کیا ملا پنجاب کو سوائے سریے کے، سیمنٹ کے اور بجری کے؟ تو بہرحال ادھر ٹک ٹاک حکومت چل رہی ہے، آپ انجوائے کریں، یعنی حالات اتنے وہ ٹینس ہے نا، ٹینشن ہوتی ہے، آپ وہ ٹک ٹاک پہلے سے کیمرہ مین پہنچ جاتے ہیں، ہر اینگل پہ کیمرہ مین کھڑا ہوتا ہے، لہذا وہ آپ آنیاں جانیاں دیکھیں۔ اور وہ فرمائش کی تھی کہ مجھے کھیلنے کے لیے پنجاب مانگے، اور دینے والوں نے چونکہ ان کے باپ کا ملک ہے، انہوں نے فتح کیا تھا، انہوں نے کھیلنے کے لیے 13 کروڑ عوام دے دیے، کھلونا ہاتھ میں آ گیا۔ وہ کبھی ہم سنتے تھے کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، یہ ایسی انوکھی لاڈلی تھی کہ اس کو پنجاب دے دیا گیا کہ اب کھیلو، ٹک ٹاکیں بناؤ، کسی کے گھر پہنچ جاؤ، اسکول پہنچ جاؤ، لوگوں کو جو ہے نا وہ روٹین کا بیڑا گھر کر دو، لیکن کھیلو۔ اس کے بعد عمران خان کا جیل سے انتہائی اہم پیغام آیا ہے، پشاور میں جلسہ بھی ہے اور احتجاج کی قیادت علی امین گنڈاپور کریں گے۔ عمران خان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ہمارا آخری احتجاج ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے، آپ سب لوگوں کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ کوشش کریں کہ جتنی زیادہ جو ہے وہ آپ عبادت کر سکتے ہیں، میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، ضرور روزوں کو انجوائے کریں۔ اور بہرحال کہ جی روزوں سے پہلے یہ ہمارا آخری احتجاج ہوگا، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ عمران خان کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہوتا جا رہا ہے، دن بدن جو ڈاکے ڈکیتیاں ماری جا رہی ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ کسی آخری فیصلے پر پہنچیں، وہ کسی کوئی لمبی کال دیں، کسی بڑے احتجاج کی کال دیں، کیونکہ پہلی دفعہ وہ دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، وہ جماعت اسلامی کے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ محمود خان اچکزئی کے جو ہے نا وہ کی پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں، اس کے علاوہ وہ اختر مینگل کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، تو بہت ساری پارٹیاں ہیں جن کے ساتھ وہ رابطے کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آخری احتجاج ہوگا، اور ان کا پیغام یہ تھا کہ احتجاج بھرپور ہونا چاہیے، اس میں تمام لوگ شرکت کریں، اس میں فیملی شرکت کریں، اس میں جوان شرکت کریں، اس میں بچے شرکت کریں۔ اور ایک آخری پیغام کہ جو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا، جو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈکیتی پڑی، جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، اور جس پر پوری عمارت یہ جو ڈبل سٹوری ٹرپل سٹوری عمارت کھڑی کرتے جا رہے ہیں، اس کی بنیاد نہیں ہے۔ جس دن جج غیرت کھا گئے، جس دن کوئی جج آ گیا سر پھرا، یا کسی دن کوئی چیف جسٹس ایسا آ گیا کہ جس کو اپنے حلف کا پاس ہو، تو اس نے ان کے نیچے سے زمین کھینچ لینی ہے۔ یہاں قیادتیں تبدیل ہوتی ہیں تو اپنے اپنے ڈاکٹرائن آ جاتے ہیں۔ آپ ایوب خان دیکھیں، آپ اس وقت کی پالیسیاں پڑھ لیں، آپ یحییٰ خان دیکھیں، یحییٰ خان کی پالیسیاں پڑھ لیں، اس کے بعد ضیاء صاحب پہ آ جائیں، ضیاء صاحب کی پالیسیاں پڑھ لیں، اس کے بعد آپ آ جائیں مشرف صاحب پہ، آپ مشرف صاحب کی پالیسیاں پڑھ لیں، پھر آپ باجوے پہ آ جائیں کہ باجوے نے 180 ڈگری کا وہ ٹرن لیا اور کہاں پہ آ گیا۔ یہ اسی طرح ہوتا ہے، جب سربراہ چینج ہوتے ہیں پھر سارا کچھ آپ کہیں کہ یہ پرماننٹ ہے، یہ پرماننٹ رہے گا، یہ پرماننٹ موجیں کریں گے۔ آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، رمضان آ رہا ہے، سب سے زیادہ آپ نے ذکر کرنا ہے واللہ خیر الماکرین، کہ اس کی تدبیر وہ تمام تدبیروں کی امام ہے، یہ کرتے رہے۔ یہ تو اپنی طرف سے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا رہے ہیں، یعنی محسن نقوی کو کہا جا رہا ہے کہ اس نے اتنے ظلم ڈھائے، اس نے اتنی زیادتیاں کی، اس نے اتنی اپنی قبر میں انگارے بھرے نقوی ہونے کے باوجود، کہ اب اس کو وزیر داخلہ اوپر سے حکم آیا ہے کہ اس کو وزیر داخلہ لگایا جائے، اوپر سے حکم آیا ہے کہ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ نہیں لگانا۔ اب یہ تماشا دیکھیں، اسحاق ڈار نے کیا مانگ لیا ہے کہ جی مجھے وزارت خارجہ دے دی جائے۔ اگر اسحاق ڈار اتنا بڑا مستری تھا تو اب اس کو کیوں نہیں لگایا جا رہا وزیر خزانہ؟ اور اب یہ پاکستان عمران کی خارجہ پالیسی پہ ہنستے تھے، اب اسحاق ڈار خارجہ پالیسی چلائے گا اور بنائے گا کیا یا چلائے گا کیا؟ جو چابی بھری جائے گی، جو پرچیاں دی جائیں گی، ان لوگوں کی اتنی اوقات ہے، یہ سیاسی دلال، یہ سیاسی منشی، یہ سیاستدان ہیں، یہ بس سسٹم میں ان رہنا چاہتے ہیں۔
یعنی حرام کا کھانا کھائیں، حرام کی مراد لیں، حرام کا ڈیزل، حرام کا پٹرول، بڑے لوگوں کی خوشامدیں کریں، بڑے لوگوں کے اٹھائیں، بڑے لوگوں کی جو ہے نا بغلیں سونگیں، ترقی ہوئی، یہ اس لیے، اور ان کا کیا جو ہے نا وہ نظریہ ہے؟ بھائی یہی کہ سسٹم میں ان رہے، کبھی چینلوں پہ آ بیٹھیں، کوئی ہمیں کان پکڑوائے، کوئی ہمارے پیچھے تشریف پر جو ہے نا تشریف مبارک پہ بوٹ مارے، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ ڈگیوں میں لیٹ کے جاتے ہیں، یہ برقعے کر کے جاتے ہیں، بہرحال وہ آپ کا وزیر خارجہ آ رہا ہے۔ آخر میں ایک اچھی خبر، کبھی کبھی اس قوم کو اچھی خبر ملتی ہے، عمران ریاض خان کی ضمانت ہو گئی ہے، وہ گھر پہنچ گئے ہیں۔ عمران بھائی کو بہت بہت مبارک ہو، اور کوشش کریں کہ رمضان میں وہ تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں، رمضان گھر گزارے، اپنے بچوں کے ساتھ گزارے، اپنی جو ہے وہ ہماری پیاری سی جو بھابھی ہے ان کے ساتھ گزارے، تھوڑا ریلیکس کریں، کیونکہ ابھی بہت لمبی جنگ ہے، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کے لیے بہت ساری نیک خواہشات، ان کو بہت ساری مبارکیں، ان کی فیملی کو بہت ساری مبارکیں کہ وہ رہا ہو گئے، ان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ صحافت کا اصول ہے کہ اگر کتا انسان کو کاٹ لے تو یہ کوئی خبر نہیں ہے، لیکن اگر انسان کتے کو کاٹ لے تو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ ملک کی اس یزیدی رجیم کی اس یزیدی تاج پوشی کے بعد اگر کہیں سے کوئی اچھی خبر ملتی ہے تو آپ یقین کریں کہ جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم کے سارے مسام کھل جاتے ہیں، اور انتہائی حبس میں کوئی تازہ ہوا کا جھونکا محسوس ہوتا ہے۔ تو عمران بھائی کو بہت بہت مبارک ہو، اور وہ کوشش کریں کہ آپ رمضان گھر میں گزاریں۔ یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، پہلے بھی درخواست کرتا ہوں آپ سے لائک کریں اور کومنٹس کریں، اور دوسرا سبسکرپشن بہت کم ہو گئی ہے، مہربانی کریں سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں سے اور اپنے پیاروں سے سبسکرائب کروائیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔